बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के 3 बजे हैं और इसलिए ये वीडियो लेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कोई 2.5-3 घंटे पहले ही मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी मुलाकात जो थी मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, इन सब के साथ वो मुलाकात ख़त्म हुई और उसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ज़ाहिर है मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ चीज़ें पता चलें क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो टीवी चैनल्स पे तो मुसलसल खबर चलवा रही है कि मौलाना साहब को राम कर लिया गया है, मौलाना साहब ऑन बोर्ड आ चुके हैं और सब चीज़ें हुकूमत की मौलाना साहब मान रहे हैं। गो कि मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे मुतज़ाद बात की, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ लोगों से जो बात की, जो चीज़ें अब तक कन्फर्म सामने आई हैं वो आप बात करते हैं। लेकिन पहले तो आप इन पोलिटिकल पार्टीज़ की हैसियत और औकात देख लें। इनकी हैसियत और औकात ये है कि कल ये सारे SCO में बिज़ी थे, SCO ख़त्म हुई, SCO के बाद इनको कहा गया कि पहुँचो उधर इस्लामाबाद, लाहौर पहुँचो इस्लामाबाद से। अच्छा, जाते गो कि ये बाय एयर हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, और आप सिर्फ ये देख लें कि आपके टैक्स का पैसा किस तरह ये हराम का माल समझ के और ये किस तरह से बहा रहे हैं। कभी ये मीटिंग्स करने के लिए कराची जाते हैं, कभी ये लाहौर जाते हैं, फिर इस्लामाबाद आते हैं, फिर लाहौर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें। और आप देख लें SCO से एक दिन पहले भी शहबाज शरीफ लाहौर चले गए थे और उसकी वजह ये बताई जाती है कि कुछ जिन लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या जिन लोगों को तोड़ा गया है उनसे मुलाकात करवानी थी शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की। उन्होंने इनको कमिटमेंट देनी थी उन लोगों को कि अगर आप अपनी पार्टियाँ छोड़ के हमारे पास आएंगे तो हम कल को इस तरह से आपके साथ ये वारदात जो है ये चीज़ें हम करेंगे। ये वारदातें डालने के लिए उनको बुलाया गया था। अच्छा, फिर आप कल देख लें SCO से फारिग हुए, पहुँच गए लाहौर। लाहौर में मीटिंग थी। मौलाना साहब क्योंकि परसों मीरपुर ख़ास थे, जलसा था उनका, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कराची भेज दिया गया कि तुम पहुँचो बेटा, वहाँ पे पहुँचो, वहाँ पे अंकल को रिसीव करो और अंकल से मिलो। यानी इनका शेड्यूल कहीं और बनता है। मैं आपको एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के स्टाफ के मुताबिक उनसे किसी ने पूछा मियाँ साहब के स्टाफ से कि पता चला है कि कल जो है वो कोई मीडिया साहब की मीटिंग है किसी के साथ, पीपल्स पार्टी या मौलाना के साथ। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ साहब कल सुबह जो है वो रवाना हो जाएंगे लाहौर के लिए। अगले दिन मीटिंग हुई बिलावल के साथ, यानी मियाँ साहब को खुद भी नहीं पता था। मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि ये हमारे एक बहुत अहम एक इदारा है शराय दस्तूर पर, उसके सरबराह के साथ हमारे एक दोस्त हैं, उनका बड़ा ताल्लुक़ था। तो उन्होंने उनको ना हमारे उस दोस्त का पिंडी में भी रब्ता था। तो हमारे उस दोस्त को पिंडी वालों ने बताया कि कल इमरान खान के ख़िलाफ़ ना या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये कल फैसला सुना दिया जाएगा। तो हमारा वो दोस्त जो है उसने उस आइनी इदारे के सरबराह को फ़ोन किया और कहा कि सर कल आप फैसला सुना रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा सर मुझे तो पता चला कल आप सुना रहे हैं। वो ना उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी हमारे दोस्त पे। कहते हैं क्या यार तुम अजीब बात करते हो, फैसला मैंने सुनाना है, मुझे पता नहीं है और तुम कह रहे हो ये वो। उन्होंने अच्छी खासी ना उनके साथ ज़रा उनकी तल्ख़ कलामी हो गई। खैर दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं जी कल फैसला पिंडी से तो यही बताया जा रहा है इदारों की जानिब से कि कल फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन उस इदारे के सरबराह से उनको मुझे पता था कि उनका बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है और बहुत अरसे का है। उन्होंने कहा वो कह रहे हैं कोई फैसला नहीं आ रहा। कोई 2.5-3 घंटे गुजरे होंगे, कॉज लिस्ट आ गई कि कल जी फैसला सुनाया जा रहा है। तो अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जिन्होंने बेचारों ने फैसले सुनाने हैं उन बेचारों को भी नहीं पता होता कि कल हमने फैसला सुनाना है। और हमारे उस दोस्त की फिर उनके साथ ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया। वो कहते हैं यार ये इंतहाई झूठा आदमी है, घटिया आदमी है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि उसने कल फैसला सुनाना है तो उससे क्या ताल्लुक़ रखना, और फिर उनकी नाराज़गी हो गई। तो ये हालात हैं। बिलावल को वहाँ भेजा गया कि बेटा वहाँ जाओ, अंकल को रिसीव करो। अब आप देखें कि इतने ये इरेलीवेंट। और अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मियाँ नवाज शरीफ के पास ये सारा कुछ क्यों करवाया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ के पास वहाँ पे मीटिंग करें और ये वो। मियाँ नवाज शरीफ के पास इसलिए करवाया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने कुछ तबलचियों के ज़रिए, अपने खुशामदियों के ज़रिए, अपने वो जो उन्होंने पाले हुए हैं कुछ लोग जिनकी वो करते हैं, जो मियाँ साहब आपको पता है परवरिश करते हैं, उनके ज़रिए जी वो एक चलवाया गया कि मियाँ साहब बहुत नाराज़ हैं, मियाँ साहब इन आईनी तरमीम के हक़ में नहीं हैं। और हमारे एक दोस्त हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता जो मियाँ साहब के पाले हुए हैं। वो उन्होंने खबर दी थी कि मियाँ साहब के सामने जब मुसवदा आया तो मियाँ साहब उसी वक्त लाहौर रवाना हो गए। मियाँ साहब ने कहा इस मुसवदे पे मैंने वोट नहीं करना। तो मैं इन चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता। मियाँ साहब की कोई हैसियत और औकात नहीं है, उनको जो चीज़ कही जाती है उन्होंने वो एग्जीक्यूट करनी होती है। और जब ये मियाँ साहब ने खबरें कुछ अपने तवल्चियों के ज़रिए चलवा दी कि मियाँ साहब इन आईनी तरमीम के हक़ में नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर मियाँ ही मेज़बानी करेगा इन आईनी तरमीम के लिए जो मीटिंग है। और मियाँ को एक्सपोज करना मकसद था, क्योंकि हकीकत ये है
کہ میاں صاحب ہی تو یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب میاں صاحب کے پاس ایک اور بات ہے کہ میاں صاحب کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. جو شخص اپنی ہاری ہوئی ایم پی اے بیٹی کو 13 کروڑ کے صوبے پہ وزیر اعلیٰ لگوا لے, اس شخص کے پاس کیا چوائس ہے اب؟ جو اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے سارے کیسز ختم کروا لے, جو اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے اوپر 1 روپیہ دیے بغیر, رسید دکھائے بغیر بری ہو جائے عدالتوں سے, اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ جس کی جماعت کو لوگوں نے 17 سیٹیں دی ہوئی ہوں اور وہ اس جماعت کو اقتدار دے دیا جائے. جو شخص خود ہارا ہو, اس کا بھائی ہارا ہو, اس کا بھتیجا ہارا ہو, اس کی بیٹی ہاری ہو, اس کا داماد ہارا ہو, اور بلکہ داماد کا تو مجھے نہیں پتا کہ اپنے صدر صاحب میں خیال الیکشن نہیں لڑے, لیکن جو ان کے اور رشتہ دار قریبی لڑے ہیں یہ سب ہارے ہیں. مطلب 17 سیٹر پارٹی ہے, ٹوٹل 17 سیٹ ان کو ملی اور ان کو اقتدار دے دیا. تو اس شخص کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ میاں صاحب کو اس لیے میاں صاحب کو جو یہ سارا کچھ وہاں پہ کروایا گیا تاکہ ذرا پتہ چلے لوگوں کو کہ میاں ہی ماسٹر مائنڈ تو نہیں ہے, لیکن ایگزیکیوٹ کرنے والی جو ذمہ داری ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے اور بلاول اور زرداری کی ہے. یہ ساروں کی اوقات اصل میں دکھائی جا رہی ہے, ان کی حیثیت اور اوقات ہے. اس کو دیکھا ہم نے میسج کیا کہ جاؤ ادھر کراچی, مولانا تمہارے پاس وہاں آئے گا کراچی میں. شباشی کو کہا جاؤ شاباش, تھکے ہوئے ہو, کوئی ریسٹ نہیں ہے, ایسی سے فارغ ہو گئے ادھر لاہور پہنچو اور صبح واپس آنا ہے, کل ادھر آ کے سینیٹر کو تم نے کھانا دینا ہے. مطلب یہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے. ان بیچاروں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کا شیڈول کیا ہے اور انہوں نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو خیر اب یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں میاں صاحب نے ایک طرف مولانا صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی. جب میاں نواز شریف مولانا سے مل رہے تھے این اس وقت چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے, بہنیں بیٹیاں مائیں محفوظ نہیں تھیں. اچھا ایک فرق آپ نے سمجھنا ہے. اب دیکھیں زین قریشی صاحب کی جو اہلیہ کو جو اغوا کیا گیا وہ ایک جینوئن میٹر ہے, کیونکہ دیکھیں زین قریشی کا سب کو پتا ہے کہ زین قریشی ان کا خاندان کس طرح سے ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. زین قریشی کے والد شاہ محمود قریشی صاحب کس طرح سے وہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں, اور انہوں نے ایک جج کو کہا, انہوں نے کہا جج صاحب مجھے پتا ہے میرا جرم کیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. اور انہوں نے کھڑے ہو کے جج کو کہا ادھر کوٹ لاکھپت میں, انہوں نے کہا جج صاحب مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا منہ کیا دکھائیں گے آپ اللہ کو کہ آپ جس عہدے پر بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کن کا منصب ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھاری ذمہ داری دی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاضیوں کے بارے میں کیا کہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں. آپ نے پڑھا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں جو قاضی ہوتے تھے ان کا کیا مقام اور مرتبہ اور ذمہ داریاں ہوتی تھی. اتنے مقدس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا جج صاحب کہ میرا جرم کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو, کریں نا فیصلہ, جرت کریں, اپنے حلف سے وفا کریں, دیکھیں اوپر وہ ذات ہے, ادھر آپ نے جانا ہے. کب تک آپ ان عہدوں پر رہیں گے؟ جج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, نظریں نہیں پلا رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب سے. تو یہ ان کی ظاہر ہے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ان کی فیملی کھڑی ہوئی ہے, ان کی بیٹی مہر بانو قریشی کو آپ نے دیکھا, انہوں نے یو کے میں جا کے جس طرح سے عمران خان کا مقدمہ لڑا, ٹی وی چینلز پہ آ کے مقدمہ لڑتی ہیں. زین قریشی کی آپ کے سامنے, زین قریشی کو بھی اغوا کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر سے, تو وہ خاندان کھڑا ہوا ہے. ان کا معاملہ جینوئن ہے. اچھا ان کا معاملہ جنون ہے, لیکن کچھ اور ایم این ایز جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اغوا ہو گئے ہیں یا ان کی فیملیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ان کے دعوے درست نہیں ہیں. بھائی زین قریشی کی فیملی کو تو پتہ ہے نا کہ ہم کسی صورت ہم نے نہیں ٹوٹنا اور ہم نہیں ٹوٹ سکتے, اور تصور بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر مہر بانو قریشی یا مہر بانو تو خود ایم این اے نہیں ہے, لیکن اگر ان کی فیملیز یا زین قریشی کی اہلیہ وہ اگر ایک عام شہری کی طرح آزادی کے ساتھ پھر رہی تھی تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ان کے ٹوٹنے کا تصور بھی نہیں ہے. مسئلہ ان کا ہے جو پہلے ہی کمزور وکٹ کے اوپر ہیں, وہ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں ہم اغوا ہو گئے, تو یہ بہرحال چیز جو ہے وہ ہضم ہونے والی نہیں ہے. تو ایک طرف یہ ملاقات ہو رہی تھی, دوسری طرف چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے, چھاپے, اغوا, اور وہ اختر مینگل صاحب کا بھی آپ نے سن لیا کہ وہ جو بتا رہے ہیں. اب آ جائیں اس بات پر کہ اور ایک اس میں سبق ہے کہ دیکھیں زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا اور 2 ان کی بیٹیاں ہیں. آپ نے بڑا تکلیف دہ ان کا پیغام تھا جرت والا, بہادری والا, آنکھ میں کوئی خوف نہیں تھا, کوئی اعصاب ٹوٹے ہوئے نہیں تھے. مہر بانو قریشی کے انتہائی جرت کے ساتھ اس نے جب بیان دیا, پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا, پورا پاکستان شاہ محمود قریشی کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پورا پاکستان مہر بانو کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پورا پاکستان زین قریشی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اس خاندان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ سبق ہے ان تمام سینیٹرز کے لیے, ان تمام ایم این ایز کے لیے جو خوف کا اگر شکار ہیں کہ آپ جرت کر کے ایک بیان دیں, پورا پاکستان, پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. ٹائم زیادہ نہیں رہ گیا, آج 17 کا آغاز ہو گیا ہے, کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 7 دن کے ان کے.
گزار لینا 7 دن. جس عمران خان کے نام پہ آپ کو ووٹ ملے ہیں, جس عمران خان کے نام پہ آپ کی سیاست زندہ ہے, اس عمران خان کے لیے کاٹ دیں 7 دن. وہ بھی تو 1 سال سے بیٹھا ہے جیل میں, اس کی بیوی نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے بیٹھی ہے, کوئی اس کا جرم نہیں ہے, بے گناہ ہے, کیسے سے بری ہو گئی ہے, کوئی اس کو باہر نہیں آنے دے رہے. اس کی بہنیں گرفتار ہیں, اس کا بھانجا ملٹری کورٹ کے پاس ہے. اور کیا وہ کرے عمران خان؟ مطلب آپ اس کو بھی تو دیکھیں, اگر وہ 7 دن, اگر اس کا خاندان 1 سال سے بھگت رہا ہے, اس کا بھانجا 1.5 سال سے اندر ہے, اس کی بہنیں اندر ہیں, تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ چلے جائیں نا, اٹھا لیں گے 7 دن ٹارچر برداشت کر لیں نا, اگر ٹارچر ہوتا بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ گھروں میں ہیں کیوں, جب پہلے بتایا گیا کہ آپ محفوظ ٹھکانوں پہ ہوں. اچھا اب دیکھیں جو مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے نا, وہ تو انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہ عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. یہاں یہ بات انہوں نے آگے کہا کہ دوسرے نکات پر بھی اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اتفاق کن چیزوں پہ کیا ہے, وہ ابھی تک مولانا صاحب نے نہیں بتایا کہ ان کا اور پیپلز پارٹی کو نون لیگ کا کن چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے, اور کن چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوا. وہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اب تک اتفاق نہیں ہوا, کل ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن مولانا صاحب نے جن چیزوں پہ اتفاق کیا ہے وہ بھی دیکھنی ہوگی کہ وہ کتنی پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے ڈیمیجنگ ہے. مولانا صاحب کے لیے بھی ایسی چیز کرنا آسان نہیں ہے جو ڈیمیجنگ ہے, کیونکہ مولانا صاحب کی مجلس عاملہ اور ایک اور مولانا صاحب کا ایک شورا یا فورم جو بھی ہے, انہوں نے بڑا سختی سے مولانا صاحب کو کہا ہوا ہے کہ ہم نے حکومت کا حصہ نہیں بننا, اور ہم نے کوئی ایسا کام آپ نہیں کرنا جس سے ہماری جماعت کو نقصان ہو, ہمارے ووٹ بینک کو نقصان ہو. اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا کہ اجلاس حوصلہ افزا رہا, اور ہم نے اداروں کو ان کے کردار تک محدود کرنا ہے. کاش مولانا صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کہ شاید ان کو پتہ نہ ہو, اب تو ان کو پتہ چل گیا. پی ٹی آئی کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ مولانا صاحب یہ ہو رہا ہے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ, آپ ہمیں تو کہہ رہے تھے کہ ایس سی او کی وجہ سے احتجاج مؤخر کر دو, ان کو بھی تو ذرا آپ لگام ڈالیں نا, جو آپ کے ساتھ آپ کے بغیر جن کی آئینی ترمیم نہیں ہونی. تو مولانا صاحب کا اس میں کردار بہت اہم ہوگا. اس کے بعد مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے مسودے پہ آنا ہے, بسم اللہ, نہیں آنا. حکومت کا مسودہ پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں, آج بھی مسترد کرتے ہیں. کیٹاگوریکل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حکومت کا مسودہ قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نواز شریف جو چاہ رہے تھے وہ آگے جا کے بتاتا ہوں جن باتوں پہ ڈیڈ لاک ہے. اس کے بعد آج ہیں جناب مولانا صاحب نے کہا کہ مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل میں پی ٹی آئی سے مشاورت کروں گا, یعنی آج 17 اکتوبر کو میں پی ٹی آئی سے مشاورت کروں گا, اور ہم اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد بلاول کہتے ہیں کہ ہم کنسنسس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور مناسب وقت پر دونوں ہاؤسز سے جو ہے یہ ترمیم ہم پاس کروا لیں گے. اس کے بعد اسحاق ڈار نے کہا کہ جھوٹ بولا, غلط بیانی کی. یہی شخص جو ہے یہ ہمیں درباروں پہ جا کے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہوئے نظر آتا ہے. ویسے جو درباروں والے ہیں ان کو بھی ذرا جو وہاں کے کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی ذرا کہنا چاہیے اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ مہربانی کریں, آپ یہ دربار کے احاطے میں کھڑے ہو کے میڈیا سے بات نہ کیا کریں, آپ باہر جا کے آپ یہ کہا کریں جس طرح کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, جھوٹ بول رہے ہیں, عوام کے لیے ہم یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں. اور بھائی عوام کے 22 لاکھ کیسز تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جو ہے وہ ہیں اپنا وہاں پہ 22 لاکھ کیسز ہیں. مجھے فگر بھول گیا لیکن بہت بڑا فگر دیا ہے انہوں نے, وسیم ملک نے اور مریم نواز خان نے اپنے پروگرام فرام کورٹ روم نمبر 1 میں, کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کتنی سیٹیں خالی ہیں. اصل تو سیٹیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں خالی ہیں, اور ہائی کورٹ میں انہوں نے فگر دیا 57 سیٹیں خالی ہیں, اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اس سے پتہ نہیں سینکڑوں سیٹیں خالی ہیں. وہاں پہ بھرو نا بھائی, وہاں پہ اصلاحات لاؤ, جج زیادہ لگاؤ, اسامیاں فل کرو, نئی عدالتیں بناؤ, جو الٹرنیٹ ایک ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے جو فورمز ہیں وہ آپ بناؤ, وہ چیزیں کرو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسحاق ڈار کہ ہم عوام کے لیے لا رہے ہیں. عوام کا کیا, یہاں پہ ٹوٹل وہ جو کامران مرزا صاحب نے فگر دیا کہ 200 ٹوٹل آئینی پٹیشنز پینڈنگ ہوں گی, کیسز جن کے لیے آپ پوری عدالت بنانا چاہ رہے ہیں. تو خیر امپورٹنٹ یہ ہے جناب کہ سوالات نہیں لینے دیے گئے میڈیا کے کوئی سوالات نہیں ہوئے, اور مولانا صاحب اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو زرداری وہ اپنا گفتگو کر کے اور چلے گئے. اور وہ جو تصویر ہے نا, یہ کسی کو بوبک صاحب کو جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, یا ارسلان بلوچ, یا جو دیگر سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ ذرا ایک تصویر اچھی اس میں لے کے نا کوالٹی میں ایک تصویر ٹویٹ کریں کہ ان کی شکلیں کیسی اتری ہوئی تھی پیچھے کھڑے ہوئے, جو یہ اپنا اعظم ندی تارڑ اور اسحاق ڈار اور ان ساروں کی شکلیں بلاول وغیرہ کیسی اتری ہوئی تھی, ان کی شکلیں بتا رہی تھی. وہ ہے نا شاکر آپ سیاح ہیں, وہ والا جو شعر ہے اس کے مصداق ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی شکلیں اتری ہوئی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ بات نہیں بن پا رہی. اب بات کن چیزوں پہ نہیں بن پا رہی دیکھیں, ایک اور انہوں نے کل بھی وہی کام کیا, میٹنگ میں ایک موقع پہ کسی بات پہ کوئی مسکرائے ہیں سارے,
وہ تصویر بنا کے اور وہ میڈیا کو جاری کر دی کہ دیکھیں اب مولانا صاحب ہنس پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہنس کے پڑے ہیں. تو لیکن باہر آ کے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میں ہنسا ضرور ہوں لیکن پھنسا نہیں ہوں. اب کب تک مولانا صاحب اپنی اس بات پہ قائم رہیں گے یہ دیکھنا ہوگا. ایک تو جی پہلی بات یہ ہے کہ آئینی عدالت پر اتفاق مولانا نے ابھی تک نہیں کیا. نواز شریف ہر صورت میں آئینی عدالت چاہتا ہے. نواز شریف ہر صورت میں قاضی فائز عیسیٰ کو چاہتا ہے. نواز شریف ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ کی ایج ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے 68 ایئر سپریم کورٹ میں, لیکن مولانا صاحب نہیں مانے. قاضی کی نہ سپریم کورٹ میں ایکسٹینشن پہ مانے ہیں, نہ آئینی عدالت پہ مانے ہیں, نہ آئینی عدالت کا جج قاضی فائز عیسیٰ کو لگانے پہ مانے ہیں. ایک تو یہ اس وقت تک مولانا صاحب ڈٹے ہوئے اور اس پہ کم از کم مولانا صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ پینل پہ اور بھی عدم اتفاق ہے. ابھی تک مولانا نہیں مانے کہ ایک پینل آئے اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو نکال کر اور یا آفریدی کو یا امین الدین خان کو یا جمال خان مندوخیل کو ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. دیکھیں جو فیوریٹ ہیں اس وقت شریف خاندان کے, نواز شریف کے, وہ تو ہیں امین الدین خان, کہ اگر قاضی کو سپریم کورٹ میں ایکسٹینشن نہیں دینی پھر نواز شریف کہتے ہیں کہ نمبر 1 وہ کہتے ہیں امین الدین خان یا وہ کہتے ہیں یا آفریدی. وہ کہتے ہیں ان دو کا مطلب ہم چاہتے ہیں, اور وہ اس لیے امین الدین خان چاہتے ہیں کہ پھر امین الدین خان کے بعد جمال خان مندوخیل ہیں, تو جمال خان مندوخیل جب ان کے ساتھ ہوں گے ایز اے سینئر پیونی جج کمیٹی میں تو پھر یہ 2 جج یہ ہو جائیں گے, تیسرا بھی اپنی مرضی کا امین الدین خان لگا لے گا. تو یہ ہے اس وقت تک شریف خاندان کے قاضی کے بعد ہاٹ فیوریٹ جسٹس امین الدین خان ہیں. اس کے بعد اب کن پوائنٹس پہ اتفاق ہوا ہے وہ نہیں پتہ. دیگر پوائنٹس جن پہ اتفاق نہیں ہوا ان میں سے 2 تو یہ مین پوائنٹ ہیں. نواز شریف ہر صورت میں ملٹری کورٹس چاہتے ہیں, مولانا کسی صورت ملٹری کورٹس نہیں چاہتے. نواز شریف ہر صورت میں ججز کا ٹرانسفر چاہتے ہیں, خاص طور پہ 6 ججز اسلام آبادی کورٹ والے ان کا ٹرانسفر چاہتے ہیں بلوچستان اور لاہور, اور وہاں سے چابی والے کھلونے جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں اسلام آبادی کورٹ میں. جن چابی والے کھلونوں کو وہاں سے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھیجا جائے گا اور ادھر سے عالیہ نیلم صاحبہ ان کے نام دیں گی, جس طرح کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے نام پہلے سرنڈر کیے ہیں ان کے ٹریبونلز والے معاملے میں. اس کے بعد جناب آج جو ہے نا آج کابینہ کا اجلاس تھا, اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. دوسرے نمبر پہ آج شہباز شریف صاحب نے سینیٹرز کو ایک کھانا دینا ہے. آپ پتہ نہیں وہ کھانا بھی ہوتا ہی نہیں دینا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. علی شیر صاحب کو میں سن رہا تھا, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, مولانا صاحب کے حوالے سے بڑی زبردست خبریں دیتے ہیں علی شیر صاحب. اور لالا فہیم, کل ہمارے ایک دوست ہیں مصعب صاحب, وہ کال کر کے مجھ سے لڑتے رہے, کہتے ہیں یار آپ جو ہے وہ کریڈٹ نہیں دیتے لالا فہیم اختر کو, کہ لالا فہیم اختر پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ مولانا نہیں مان رہا. میں نے کہا جی ہمیں لالے پر تو اعتماد ہے, اور اب لالے فہیم کی بات کر رہا ہوں جو بڑے زبردست رپورٹر ہیں الیکشن کمیشن کے, اور اپنا ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب پہ بھی اب کافی حد تک اعتبار ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی کچھ قریبی شخصیات جو ہے ان پہ اعتبار نہیں ہے, کیونکہ کچھ اہم ملاقاتیں جو ہیں مولانا صاحب کی قریبی شخصیات کا بتایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں کہیں پہ ہوئی ہیں, اور وہ مولانا صاحب کی قریبی شخصیات اس وقت مولانا کو منا رہی ہیں کہ جناب آئینی ترمیم تو انہوں نے ویسے ہی کروا لینی ہے, تو ہم کیوں ہاتھ ملتے رہ جائیں بعد میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مولانا صاحب ساتھ نہیں جاتے تو پھر تصور بھی نہیں ہے کہ آئینی ترمیم یہ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا آج اجلاس ہے, جو خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں اس کا اجلاس ہے. کل وہ تھا, آج تک کے لیے ملتوی کیا گیا تھا, پی ٹی آئی نے کل بائیک آؤٹ کیا تھا, اس کا آج تک ملتوی کیا گیا تھا. اور آج سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. ان میں کیا ہوتا ہے, نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے مطابق تو وہ اسد اللہ خان صاحب کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ان کی اطلاع یہ ہے کہ آج صرف ایس سی او کا جو ایک اعلامیہ اس کو انہوں نے پیش کرنا ہے وہاں پہ, اور اس کو بیٹھ کروانا ہے جو بھی اس کے حوالے سے ہے. لیکن جیو نے کل یہ خبر چلائی کہ آج سینٹ سے آئینی ترمیم پاس کروا لی جائیں گی. اب جیو بھی آپ کو پتہ ہے شریف خاندان کے گھر کا بندہ ہے, گھر کا چینل ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال, یہ ہے احوال. شکلیں ان کی اتری ہوئی تھیں, بات ابھی تک نہیں بن رہی. اصل بات ہے قاضی اور قاضی کو یہ بچانا چاہتے ہیں, لگانا چاہتے ہیں, نوکری پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک بات نہیں بن رہی. چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں دیکھتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.